नया निकाह नया महर, जी हाँ, निकाह भी नया होगा और महर भी नया होगा। मौजूद में रहते हुए सही तरीका पे जो है वो अपना निकाह बरकरार रखें और रुजू कर लें। औरत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम दिया है, एक इज़्ज़त दिया, और कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। औरत ने कबूल नहीं किया तो तलाक नहीं, जब मर्द ने दे दिया औरत कबूल करें या ना करें, औरत की कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो चाहें, अगर वो कहते हैं नहीं अब मैं उस औरत से शादी नहीं करना चाहता, तो वो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ जाते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ और आप दीन इस्लाम पर मजाक कर रहे हैं, एक मजाक है, और ख़ामोश हो जाएं। या हर एक तोहरों में एक तलाक दे दें, करवा दो, एक हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए किसी मर्द से शादी करा दो और फिर उससे जो है उसको तलाक दे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जी ये अपने बीवी को 3 तलाक़ें एक ही मजलिस में इकट्ठे देते तो वो एक शुमार हो जाती। आ गया कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई और बच्चों पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, या घर के कोई माहौल में तो खावंद को गुस्सा आ गया और 3 तलाक़ें दे दी और 2 घंटे के बाद पे पशुमान हो गए। समझते हैं कि एक तलाक दे दे तो एक ही हो जाता है। अगर फिर ये मसला पेश आया, फिर उसने एक और तलाक दी, तो ये फिर 2 तलाक हो गए। 2 तलाक, दोबारा उसने तलाक दे दी तो फिर दोबारा रुजू नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब खैरियत से खुश है? अल्लाह का फजल करम, अल्लाह आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख साहब, चूँकि इफ्तिदा में मैंने कहा कि इस्लाम में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनमें बहुत पेचीदगियाँ हैं। कुछ लोग हदीसें, हर बंदा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हदीसें बयान करता है, तो हर बंदे के बात सुन के बंदा मुतमईन हो जाता है कि वो सही कह रहा है। तो इसी मौजू पे आज मैंने आपको तकलीफ दी, चूँकि तलाक़ एक ऐसा मामला है, कभी कुछ लोग कहते हैं 3 तलाक़ें एक साथ हो जाती हैं, कोई कहते हैं नहीं एक हो जाती है, फिर उसके बाद रुजू करने का तरीका। तो तलाक़ का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम, जितने भी मसाइल हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमारा एक मुकम्मल एक दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो तरीक़े हैं, अगर निकाह के तरीक़े हों या तलाक़ के तरीक़े हों, मामलात हों, जो भी मामलात इस्लाम ने सब बयान किए हैं। जी। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि हम मुसलमान हर चीज़ के बारे में सबसे पहले अपने कुरान हदीस से मालूमात हासिल करें और उसी के मुताबिक जो है अपने फ़ैसले करें, तो कोई इख्तलाफ रहता ही नहीं है। जी। इख्तलाफ जब होता है जब हम कुरान और हदीस से हट कर अपने तरफ से फ़ैसला करते हैं या कोई आम इधर उधर की बातों पे चलते हैं, तो फिर इख्तलाफ पैदा होता है। जी। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के तमाम जो अहकाम हैं वो कुरान और हदीस में बयान किए हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक़ के मसाइल भी बयान किए हैं कि हमें किस तरह तलाक़ देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के यहाँ जो सबसे जो मग़ज़ूब हलाल है, जिस पे अल्लाह गुस्सा भी आता है और अल्लाह खुश नहीं होता है, वो तलाक़ है, अगर अल्लाह ने मजबूरन उसकी इजाज़त दे दी है। तो तलाक़ एक ऐसा मसला है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में हमें ये हुक्म देता है फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, अत-तलाक़ु मर्रतान। तलाक़ जो है 2 बार होता है। जी। तीसरे बार में जो है आपको इख्तियार है कि आप इसको सही तरीके पे रख लें या कि सही तरीके पे छोड़ दें। जी। तो असल में जो तलाक़ का तरीक़ा है वो भी कुरान और हदीस ने बयान किया है, और इसमें तमाम अहले इल्म का, तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं, हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली और अहले हदीस, कि तलाक़ देने का जो सही तरीक़ा है वो ये है कि अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ़ हो और वो आपस में अब नहीं रह सकते, जी। बग़ैर तलाक़ के कोई और चारा नहीं है, तो इसमें जो है सबसे पहला तरीका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और इसमें किसी का भी इख्तिलाफ़ नहीं है, अगर इस तरीक़ा से तलाक़ दिया जाए, क्योंकि तलाक़ जो है वो बअम्र मजबूरी दिया जाता है। ये नहीं है कि मैं कोई आम चीज़ में गुस्से पे आ गया और तलाक़ दे दिया
اور رجوع کر لیا. کوئی عام غصے پہ یا کوئی عام اختلاف پہ یا کوئی عام چیز پہ جو ہے لفظ طلاق اپنے منہ پہ لے لوں، یہ جہالت ہے. کیونکہ جس عورت سے کوئی آدمی جب نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو وہ ایک مضبوط بندھن ہے، باندھ ہے جو باندھتے ہیں. ایک دو مضبوط خاندانوں کے درمیان ایک مضبوط جو روابط ہوتے ہیں، اور اس کا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے مجھے بچے ہوں گے، میرا خاندان مضبوط ہوگا، میرا گھر جو ہے خوشحالی کے ساتھ چلے گا. لیکن اچانک کوئی اختلاف آ جائے ایسے کہ اس میں صلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتا، اور مجبوراً طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو پھر اس میں طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں ایک طلاق دے دو. جب جو عورت کی جو ماہواریاں آتے ہیں، جو بیماری پیریڈ آتے ہیں، اس میں جب وہ فاق ہوتا ہے، پیریڈ ختم ہوتا ہے، فاق ہوتا ہے، فاق ہوتی ہے یا ہوتا ہے، واللہ عالم، دونوں جائز ہیں. چونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اردو میں، بلکہ دوسرا پروگرام ہے، تو دونوں طرح جائز ہیں. تو اس کے پاس جانے نہ جائیں، بلکہ جب وہ فاق ہوتے ہی اس کو ایک طلاق دے دیں، جمع کیے بغیر، ہم بستری کیے بغیر ایک طلاق دے دیں اور خاموش ہو جائیں. اب شریعت نے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی 3 مہینہ عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. جب یہ کوئی پشیمان ہو گیا یا نادم ہو گیا، دوبارہ اس کو اپنے بال بچوں کا یا اپنے گھر کا خیال آیا، تو وہ بغیر کسی ادھر کے یا بغیر اپنی بیوی کی رضامندی سے وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، وہ رجوع کر سکتا ہے. اس میں با اتفاق ائمہ کرام و تمام علماء کرام، جمہور اہل علم اس میں متفق ہیں. تو اگر ایک طلاق دے دیا اور خاموش ہو گیا، 3 مہینے کے اندر رجوع کیا تو رجوع کر سکتا ہے. اگر 3 مہینے میں رجوع نہیں کیا، عدت پورا ہو گیا، 4ویں مہینے میں، 5ویں مہینوں میں، یا 1 سال گزر گیا یا 2 سال گزر گئے، جب تک اس عورت نے کوئی دوسرا شادی نہیں کیا ہے، تو اب یہ پشیمان ہو گئے، نادم ہو گئے کہ ہم نے اپنے گھر تباہ کیا، ہمیں دوبارہ اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اب بیوی کی رضامندی ضروری ہے. اگر بیوی موافقت کریں، وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، وہ اگر موافقت کریں، تو پھر وہی شوہر اس کے ساتھ دوبارہ تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی اور مہر کے ساتھ اور کوئی اور شاہد اور گواہوں کے سامنے، کوئی دوسرے مہر کے ساتھ، اور دوسرا پھر نکاح کر سکتا ہے. مطلب نیا نکاح نیا مہر. جی ہاں، نکاح بھی نیا ہوگا اور مہر بھی نیا ہوگا، کوئی دوسرا مہر اس کو دینا پڑے گا، اور نکاح کی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور دوسرے اور مرد سے نکاح کروا دیں، اس سے طلاق ہو جائے، پھر یہ نہیں، بلکہ یہ اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ. طلاق بائنہ یہ ہے کہ جب رجوع کی مدت ختم ہو گیا، تو وہی مرد، اگر عورت موافقت کریں اب عدت کے بعد، اگر عورت نے کہا میں راضی ہوں اور میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو پھر جو ہے وہی مرد اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوسرے مہر کے ساتھ، وہ پہلے مہر نہیں، دوسرے مہر کے ساتھ، اور گواہ بھی اور ہونے چاہیے، تجدید ہونی چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے جو ہے طلاق مکمل طور پر دینا بھی ہے، بالکل رکھنا نہیں ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ایک جب اس کی بیماری آ جائیں، ماہواری آ جائیں، عورت پر پاک ہو جائے، تو اس کو ایک طلاق دے دیں. پھر دوسری ماہواری آ جائے، دوسری ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر دوسری طلاق دے دیں. سنت کا طریقہ یہی ہے طلاق دینے کا. یہ کیوں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اگر درمیان میں پشیمان ہو گئے تو ان کو رجوع کا حق مل جائے. پہلے مہینے میں بھی رجوع کر سکتا ہے، دوسرے مہینے میں بھی رجوع کر سکتا ہے. اب دوسرا طلاق دے دیا تو ادھر قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق مرتان، 2 طلاق ہو گئے، اب ایک باقی ہے، تو اس میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے. اب قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب ایک بچا ہے. اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقہ رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے حدود کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے صحیح طریقہ پہ جو ہے وہ اپنا نکاح برقرار رکھیں اور رجوع کر لیں. اگر نہیں تو یہ تیسرا طلاق بھی دے دیں اور اس کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیں، آزاد کر دیں. جی، کیونکہ عورت کو بھی اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دیا، اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، اور وہ گھر کے سکون ہیں.
تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس میں جو ہے رہنا مشکل ہو گیا ہے، اختلاف ہوتے ہیں جی خاندانوں میں، یا کہ بیوی کے پاس یا کہ شوہر کو، تو اس میں اللہ نے اجازت دی ہے، طلاق مرد کے اختیار میں ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کہتے ہیں عورت نے قبول نہیں کیا تو طلاق نہیں، جب مرد نے دے دیا، عورت قبول کریں یا نہ کریں، عورت کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب وہ مرد نے طلاق دے دیا تو اس کا طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، یا ایک طلاق دے کر خاموش ہو جائیں، 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو کر لیا، نہیں کر لیا تو 3 مہینہ عدت کے بعد وہ خود بخود طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب دوبارہ اگر وہ ایک دوسرے میں جو ہے ہونا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا دوبارہ تجدید نکاح اس کو کہتے ہیں، اور دوسرے مہر کے ساتھ اور گواہوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں تو پھر آپس میں، لیکن اس میں پھر بیوی اس عورت کی جو ہے رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ چاہیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں اب میں اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا طریقہ جو ہے، یہ جو ہمارے علاقوں میں رائج ہے کہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی دفعہ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ طلاق بدعی ہے۔ شریعت نے منع کیا اس طریقہ طلاق دینا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اس طریقہ طلاق دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے کہ میں زندہ ہوں اور آپ دین اسلام پر مذاق کر رہے ہیں۔ ایک مذاق ہے، کیونکہ شادی بندھن ایک مضبوط اسلامی فیصلہ ہے، شرعی فیصلہ ہے، اس کو اس طریقہ توڑنا، عام معمولی بات پہ جھگڑا کر کے 3 طلاق دینا، یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی طلاق اس وقت دینا جائز ہے، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی حل نہیں ہو سکا، صلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں رہنے کی کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اس کو طلاق اختیار اللہ نے مرد کو دے دیا ہے، کوئی ایک طلاق دے دیں اور خاموش ہو جائیں، یا ہر ایک طہر میں ایک طلاق دے دیں۔ جب تیسرے طہر میں طلاق دے دیا تو پھر اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، یعنی اب یہ نہ رجوع کر سکتا ہے نہ ان سے شادی کر سکتا ہے، یہ مرد اس عورت سے شادی بھی نہیں کر سکتا اور اس سے جو ہے رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس عورت نے دوسری شادی کر لی کسی اور مرد سے، یہ نہیں حلالہ کی طریقہ سے نہیں ہے، مثلا جو ہمارے علاقوں میں حلالہ سسٹم ہے، بھائی حلالہ کروا دو، 1 ہفتے کے لیے یا 4-5 دن کے لیے کسی مرد سے شادی کرا دو اور پھر اس سے جو ہے اس کو طلاق دلوا دیں اور پھر دوسرے، یہ طریقہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یہ زنا ہے، بدکاری ہے، بے غیرتی ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ طلاق اس نے مکمل دے دیا، فارغ ہو گیا، اب جو ہے وہ اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا، دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس عورت نے دوسری شادی کر لی، وہ شوہر فوت ہو گیا، یہ اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب وہ پہلے والے شوہر اگر کہیں میں پھر دوبارہ اس سے نکاح کروں تو وہ کر سکتا ہے، بشرطیک عورت موافقت کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ جی لیکن یہ جو 3 طلاقیں ایک مجلس میں یا ایک دفعہ دیتے ہیں، آیا اس پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تینوں یا ایک؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور کافی بہت بڑا اختلاف ہے۔ تو اس میں جمہور ائمہ کرام، جمہور مذہب جو ہے، جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ جب کسی بھی مرد نے 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، وہ نہ رجوع کر سکتا ہے نہ وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ البتہ اگر اس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو ہمارے پاکستان میں کچھ حلالہ کرواتے ہیں، لیکن یہ حتیٰ کہ ہمارے علماء احناف کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور تمام مکاتب کے علماء اس سے متفق ہیں کہ حلالہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے حلالہ کروا دو، بلکہ اسے حتیٰ ینکح زوجا غیرہ، قرآن کہتا ہے تاکہ کوئی دوسرا شادی کر لیں۔ دوسرے شادی کرنے کے بعد اگر اس مرد نے دوبارہ اس کو طلاق دے دی یا وہ مرد فوت ہو گیا تو اب پہلے والے مرد ان سے شادی کریں تو کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا اجازت ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس نے جو ہے حلالہ کروا دیا اور کہتے ہیں میں نے اب 3 طلاقیں دے دی، اب حلالہ سے اپنے آپ کو، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ اب 3 طلاق دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دے دیا تو کیا یہ تینوں واقع ہوتے ہیں یا ایک واقع ہوتا ہے؟ تو اس میں جو ہے اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کا رائے یہ ہے کہ تینوں واقع ہو جاتے ہیں اور وہ مکمل فارغ ہو جاتی ہے عورت۔ ہمارے اہل حدیث علماء کرام اور میرے خیال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف ہیں کہ 3 طلاق بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 واقع نہیں ہوتے، ایک واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق چاہے وہ 3 دے دیں یا 1000 دے دیں یا لاکھ بار دے دیں، طلاق ایک ہی واقع ہو جاتی ہے، 3 واقع نہیں ہوتے ہیں۔
اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 2 سال تک اگر کوئی بھی اپنے بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں اکٹھے دیتے تو وہ 1 شمار ہو جاتی، 3 نہیں، جی اس کو رجوع کا حق دیا جاتا تھا تاکہ وہ رجوع کریں، عدت کے دوران رجوع کر سکتی ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے 2 سال بعد یہ جو 3 طلاقوں کا اکٹھا دینا رواج تھا، عرب میں، ہمارے معاشرے میں بھی رواج ہے اور عرب میں بھی یہ رواج ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، یہ طلاق دینا اس طریقہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی 3 طلاق اکٹھے دے دی دوبارہ وہ رجوع نہیں کر سکتا، جی لہٰذا اس کے ختم ہو گئے، تو رجوع کرنے کا تاکہ یہ 3 طلاق بیک مجلس میں کوئی طلاق نہ دے دیں، کیونکہ اس میں وہ طلاق دیتے 3 پھر رجوع کرتے تھے، پھر 3 طلاق دیتے پھر رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک قانون پاس کیا، یعنی ایک قانون آرڈیننس پاس کیا جی کہ اب کوئی بھی مرد اگر اپنے عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق طلاق دے دیں، 1 طلاق دے دیں، خاموش ہو جائیں، عدت کے اندر رجوع کیا تو رجوع کر سکتی ہے، اگر نہیں کیا تو نہیں، اور یا ہر طہر کے بعد 1 طلاق دے دیں سنت کے طریقے پہ۔ یہ 3 طلاقیں دینا اکٹھے جائز نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر نے جب یہ قانون پاس کیا اور اس قانون کے بعد اگر کوئی پھر بھی اپنے عورت کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتے تو اس کو کوڑا بھی مارتے اور رجوع کا بھی حق نہیں، دوبارہ نکاح بھی کرنے کا ان کے ساتھ حق نہیں، جب تک وہ عورت کوئی اور شادی کر لیں، اس کا وہ شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے جو پہلے والے شوہر ہیں اس سے جو ہے اگر نکاح کرنا چاہیں اور عورت موافقت کریں تو نکاح کر سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک قانون پاس کیا اور اس وقت صحابہ کرام نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اجماع ہو گیا اور اس اجماع کے تحت جو ہے مخالفت نہیں ہے تو جمہور اہل علم نے یہی رائے دے دیا ہے۔ لیکن اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ جب نص موجود ہے قرآن و سنت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال تک 3 طلاقیں 1 شمار ہو جاتی تھی، تو اصل وہی 1 ہے۔ تو حضرت عمر کا ایک قانون تھا، یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا، ایک قانون تھا، بلکہ بعد میں جو خلفاء آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے زمانے میں تو اس قانون کو چھوڑ دیا گیا، یہ قانون نہیں بچا اس میں، سمجھا نا۔ تو بہرحال اس میں کہ اجماع ہے بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اس کو اجماع نہیں مانتے۔ تو بہرحال اس میں جو ہمارے اہل حدیث علماء کا یہ رائے ہے، اور تقریباً بہت سے اہل علم حتیٰ کہ علماء احناف جو ہیں ایسے معاملوں میں، تو بہت سے معاملہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں اس طریقہ جو ایک عام غصے میں آ گیا، کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کوئی اور بچوں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا گھر کے کوئی ماحول میں تو خاوند کو غصہ آ گیا اور 3 طلاقیں دے دیں اور 2 گھنٹے کے بعد پھر پشیمان ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اب ہمارے جو جمہور علماء کہتے ہیں خلاص فارغ ہو گیا بھائی، بچے بیچارے وغیرہ بس غصہ آ گیا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا، کیا وہ کہتے ہیں خلاص ختم ہو گیا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ اب ہمارے کئی علماء کرام بڑے علماء احناف کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے مسلک میں تو طلاق واقع ہو چکے ہیں، لیکن ایک سوراخ ہے، حدیث ہے، بہرحال آپ اہل حدیث علماء کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہے مسئلہ، 3 طلاقیں بوقت یک وقت ایک، اگرچہ جمہور مسلک رہی ہے لیکن اس میں گنجائش ہے، اگر کوئی 1 شمار کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، 1 ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر کا قانون تھا، پاس ہو گیا اس وقت، لیکن وہ قانون کو کوئی دوسرا بھی ترمیم کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت اصل جو ہے وہ ہے 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ساتھ واقع نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا اصل تو یہی ہے واللہ عالم۔ لیکن اگر کسی ملک میں کوئی قانون رائج ہے قانونی اعتبار پہ کہ وہاں 3 طلاقیں جو ہیں 3 ہی شمار ہوتے ہیں، اور کوئی مسئلہ اگر عدالت میں گیا اور عدالت نے فیصلہ کر دیا تو اس میں کوئی پھر گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے قضیے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہتا، کسی عام عالم اور مفتی کے پاس لے جانا چاہتا ہے، تو اصل یہی ہے کہ وہ 3 طلاقیں اگر اس نے کسی نے ایک مجلس میں، وہ گنہگار ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ 3 طلاقیں اکٹھے دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دے دیا تو کیا تینوں واقع ہوتے ہیں یا ایک؟ تو اس میں ایک واقع ہوتا ہے، راجح قول یہ ہے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے تک۔ 3 مہینے تک رجوع نہیں کیا تو پھر جو ہے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ طلاق بائنہ کے بعد
4 مہینہ ہو گئے، 5 مہینہ ہو گئے، 6 مہینہ ہو گئے، سال گزر گیا، اس عورت نے ابھی تک کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، تو پھر وہی مرد اگر ان سے شادی کرنا چاہیں دوبارہ اور بیوی پشیمان ہو جائے کہ ہم دوبارہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں کہ ان کو منع نہ کرو، بلکہ ان کو دوبارہ تجدید نکاح کرنی چاہیے اور ان کو دوبارہ جو ہے یہ موقع دے دینا چاہیے اگر وہ اللہ کے حدودوں کو قائم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مولانا صاحب یہ جو حنفی بھی ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق دے دے تو ایک ہی ہو جاتا ہے، 3 دے دے تو 3 ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، اس میں تو اتفاق ہے، ایک طلاق دے دیا، اس میں تو تمام مسائل کا اختلاف وہ ہے، ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی 3 مہینے کا پیریڈ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ کہ بھی 3 کہتے مہینے ہیں تک 3 مہینے واپس۔ میں رجوع کر سکتا ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایک طلاق دے دیا خاموش ہو گیا، 3 مہینے کے اندر عدت کے اندر رجوع کر لیں۔ یہ رجوع کا حق صرف خاوند کو ہے؟ خاوند کو ہے، اچھا، کیونکہ اس کی بیوی ہے ابھی تک نا۔ عدت کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک اس کی بیوی ہے، پورا فارغ نہیں ہے۔ عدت کے اندر اگر اس کا حمل ظاہر ہو گیا تو پھر وہ حامل ہے، پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینہ نہیں بلکہ وضع حمل تک ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ پشیمان ہو گیا تو وہ رجوع کر سکتا ہے، ایک طلاق دے دے، سنت کا طریقہ یہی ہے۔ یا ایک طہر کے بعد طلاق دے دیا، جب بیوی کی ماہواری آ گئی اس نے طلاق دے دی، دوسرے ماہواری پہ دوسرے طلاق دے دی، اب تیسرے مہینے پہ جو ہے تیسرے طلاق کے بارے میں اب پشیمان ہو گئے، 2 طلاق تو ہو گیا، اب قرآن کہتے ہیں طلاق مرتان، 2 طلاق ہو گیا، اب ایک ہی باقی ہے، امساکم بمعروف او تسریم و احسان۔ اب قرآن کہتا ہے اچھا اگر رجوع، یہ ایک چیز اور بھی واضح کر دیں شیخ صاحب، اگر 3 مہینے سے پہلے خاوند نے بیوی کو واپس بلایا، اس کے پشیمانی ہو گیا، واپس لے کے آیا، اگر پھر یہ مسئلہ پیش آیا، پھر اس نے ایک اور طلاق دی، تو یہ پھر 2 طلاق ہو 2 گئے؟ طلاق ہوتے ہیں، لیکن جو طلاق گر گیا ہے وہ تو گر گیا ہے، اب 2 طلاق ہیں تو اس 2 طلاق میں وہ رجوع کر سکے۔ اگر اس نے پھر ایک طلاق دے دیا تو وہ پھر تو جب نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، تو پھر طلاق تینوں ابھی ہیں؟ نہیں، وہ بھی 2 باقی ہے؟ وہ بھی 2 باقی ہیں، اس کو دوبارہ طلاق دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اچھا اچھا، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے نا، پھر اسی نے رجوع کیا، دوبارہ تجدید نکاح پھر اسی بیوی کو لے آئے ہیں، لیکن جو طلاقیں دے دیے ہیں وہ ہو چکے ہیں، اب اگرچہ دوبارہ نکاح کر لیا ہے لیکن اسی کے جو ہے وہ بائنہ کے تحت ابھی تو اس کو اختیار ہے، کوئی دوبارہ نکاح کر لیں، کوئی حلالہ یا کوئی اور دوسرے مرد سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ اس نے طلاق دے دی تو پھر دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا۔